इनकलाबी के साथ मैं हूँ शाहिद नज़ीर चौधरी। नाजरीन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में आपको वो बातें बताऊंगा जो आज तक आपने सुनी नहीं होंगी। अगर कहीं आपने उनके बारे में सुना होगा लेकिन उनकी डिटेल आप नहीं जानते। आज के वीलॉग में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत, पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान जो पाकिस्तान के सदर ममलकत भी रह चुके हैं, वो कभी अपने बचपन में फ़िल्मों में काम किया करते थे। और लोगों को अभी तक हैरानी है कि फ़िल्मों में काम करने वाला वो बच्चा पाकिस्तान का इतना बड़ा ताकतवर सियासतदान कैसे बन गया, जिसके कई माफियाओं के साथ ताल्लुकात रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल माफिया है उसके साथ भी उसके बड़े ज़ोर असर किस्म के ताल्लुकात हैं और वो उन अपने ताल्लुकात के ज़रिए से अपनी सियासत को भी परवान चढ़ाते हैं। जी हाँ, ये सियासतदान आसिफ अली ज़रदारी हैं। बेनज़ीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली ज़रदारी को बचपन में फ़िल्मों में काम करने का शौक़ था। उसकी एक गवाही जो है इस फिल्म के गाने सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गवाही बड़ी मुस्तनद है। इस फिल्म के अंदर जो आसिफ अली ज़रदारी ने बचपन में जो किरदार अदा किया था, वो उसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको उनके बचपन की ये तस्वीर आप देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आसिफ अली ज़रदारी बचपन में कैसे हुआ करते थे। नाज़रीन, आपने ये जो गाने सुने हैं ये शमीम आरा पे हैं। शमीम आरा के ये दोनों यादगार गाने हैं फिल्म सालगिरह के, जो 69 में बनी थी। उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान थी। सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली ज़रदारी जो उस दौर में आसिफ बलोच के नाम से मशहूर थे, आसिफ ज़रदारी तो वो बाद में बने जब वो सियासत के डॉन बने हैं, लेकिन बचपन में उन्हें आसिफ बलोच कहा जाता था, जो हाकिम अली ज़रदारी की अकलौती औलाद, अकलौते बेटे, और इस वजह से उनको आसिफ बलोच कहा जाता था। उनसे उनको बहुत उम्मीदें थीं। आसिफ अली ज़रदारी ने जब ये बचपन में फ़िल्म के अंदर एक फ़िल्म में पहले काम किया तो उनके अंदर ये लगन पैदा होगी कि वो और फिल्मों में काम करेंगे। आज के वीलॉग में मज़ीद आपको तफसीलात बताता हूँ कि हाकिम अली ज़रदारी को कैसे इल्म हुआ कि उनके बेटे के अंदर फ़िल्मी जरासीम भी मौजूद हैं और वो बहुत अच्छे अदाकार बन सकते हैं। उनकी अदाकारी को देख कर ही वहीद मुराद ने उन्हें सेलेक्ट किया था। वहीद मुराद के बचपन का रोल, वहीद मुराद ने सालगिरह में अनवर का किरदार अदा किया था और वो अपनी बचपन में बिछड़ने वाली महबूबा की तलाश में फिरते हैं। वो एक गाने वाली कोठे के ऊपर चली जाती हैं जिसका किरदार शमीम आरा ने किया है। उनकी इस फिल्म के ये दोनों गाने जो हैं सदाबहार हैं, जो आपने इस व्लॉग में भी सुने। और उसी फिल्म में आसिफ अली ज़रदारी ने काम करके ख़ुद को मनवाया और बहुत सारी फिल्मों के अंदर से ऑफ़र आ गई और भी बहुत सारे जो एक्टर हैं उनके बचपन के किरदार के लिए मुंतखब किया जाएगा। लेकिन उनके वालिद साहब के कुछ और इरादे थे। इरादे क्या थे? पहली बात तो आपको ये मैं बता दूं कि आसिफ अली ज़रदारी के वालिद मिडिल क्लास के एक ज़िम्मेदार थे, वडेरे थे, लेकिन बहुत बड़े वडेरे नहीं थे। इस बारे में दो तरह की बातें की जाती हैं कि जी वो सिंध के बहुत बड़े वडेरे थे, बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, लेकिन इस बारे में जो मुख्तलिफ आरा हैं वो ये भी हैं कि वो मिडिल क्लास थे, इतनी ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपना एक और बिज़नेस शुरू किया था कराची के अंदर। कराची के अंदर हाकिम अली ज़रदारी ने सिनेमा बनाए थे। उन्होंने 5 सिनेमा बनाए जो कराची के अंदर उन्होंने तारीख जो थी तब्दील करके रख दी फिल्म की। उनका एक बम्बिनो के नाम से बहुत बड़ा एक सिनेमा था, उस दौर का जदीद तरीन सिनेमा था और उसी बिल्डिंग में उनका कारोबार भी था। हाकिम अली ज़रदारी का पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल था। बड़े बाअसर इंसान थे कि वो पाकिस्तान की फ़िल्मों पर किस तरह से राज करते थे। इसकी गवाही भी आपको अभी इसी व्लॉग में मैं दे दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जब ये देखा कि आसिफ अली ज़रदारी तो फिल्मों की तरफ राग़िब हो रहे हैं तो उन्होंने उनको फ़िल्म से हटा लिया। उनके लिए एक ही उनकी फ़िल्म काफ़ी थी कि वो वहीद मुराद का किरदार अदा करके अमर हो गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो सियासत में बड़ा नाम पैदा करे।
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حاکم علی زرداری جو بھٹو صاحب کے بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے، وہ بلکہ بہت قریب بھی ہو گئے، اور کراچی میں 5 بڑے سینما، ان کا ایک جدید ترین سینما تھا اسکالا کے نام سے تھا، جو اسی بلڈنگ کے اوپر کے بالائی منزل پر تھا، لیکن اس کے اندر ہالی ووڈ سے آنے والی فلمیں جو تھی ان کی نمائش ہوتی تھی، کوئی بھی انگریزی فلم آتی تھی پاکستان کے اندر سب سے پہلے اسکالا جو ان کا سینما بنایا ہوا تھا اس کے اندر اس کی نمائش ہوتی تھی، اور اس کی جو یادگار فلمیں ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ اسی طرح بمبینو جو سینما ہے وہ آج ایک اسکول کی عمارت کی صورت میں ہے، اس میں بعد میں 90s کے دوران وہاں بم دھماکہ ہوا، اس کے اور پس منظر میں اور کہانیاں بھی تھی جس کی وجہ سے وہ سینما جو ہے ختم ہوا، لیکن اس کو پھر آباد بھی کیا گیا۔ لیکن اس سینما سے جو جڑی ہوئی فلمی کہانی جو تھی حاکم علی زرداری کی، وہی سیاست میں ان کی طاقت کا باعث بھی تھی۔ بھٹو صاحب کے وہ زیادہ کتنے قریب تھے اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان تھے صادق حسین قریشی، نواب صادق حسین قریشی، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور گورنر بھی رہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جو پاکستان کے بہت سینئر دانشور جو اولیاء مقبول نے بھی کئی بار یہ واقعہ سنایا ہے کہ صادق حسین قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ گورنر ہاؤس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے تو ایک بزرگ جو تھے چہرے سے سندھی لگتے تھے وہ آئے اور درخواست کرنے لگے کہ انہیں بھٹو سے ملوا دیا جائے۔ انہیں کہا گیا کہ بھٹو سے آپ کی ملاقات کیوں کروائی جائے، کیا آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ وہ کہنے لگے بھٹو مجھے جانتا ہے لہٰذا میری ان سے ملاقات کروائی جائے۔ بھٹو صاحب کے سامنے جب اس شخص کو، اس بزرگ کو لے کر جایا گیا تو بھٹو صاحب اس کو پہچان گئے اور کہنے لگے کہ آپ ادھر پنجاب میں کہاں ہیں، آپ کی یہ حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹے نے میری زمینیں جبراً مجھ سے چھین لی ہیں، اور ان زمینوں سے اس نے کراچی کے اندر بمبینو نام کا ایک سینما بنا دیا ہے اور وہاں پلازے بنا رہا ہے۔ تو صادق حسین قریشی بتاتے تھے کہ وہ ان کا بیٹا جو تھا وہ حاکم علی زرداری تھا۔ یہ واقعہ جو ہے بہت مشہور ہوا کہ آصف علی زرداری کے والد نے خود یعنی کہ ان کے دادا سے زمینیں ہتھیار لی تھیں، اس کے بعد انہوں نے وہ فلم انڈسٹری پہ سرو کی اور پروڈکشن میں بھی آئے، فلم سازی بھی انہوں نے کی، ایک فلم بھی انہوں نے سندھی ایک بنائی تھی حاکم علی زرداری نے، لیکن سب سے زیادہ جو انڈیا سے آنے والی فلمیں تھیں وہ بھی کراچی میں ان کے سینما کے اندر لگیں، اور جو پاکستان کی جو فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ جو چلنے والی جو فلمیں ہیں وہ انہی کے سینما کے اندر لگیں، اور کئی فلمیں تو ایسی تھیں کہ جو ایک سال تک وہ ایک ہی سینما میں کی زینت بنی رہیں اور انہوں نے ریکارڈ بزنس کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حاکم علی زرداری ایک با اثر ایک فلمی شخصیت بھی بن گئے تھے، سیاستدان بھی تھے، وڈیرے کا بھی خطاب انہیں ملنا شروع ہو گیا تھا، وہ زرداری کہلانے لگ پڑے تھے، اور جو انہوں نے 1970 کے الیکشن میں بھٹو صاحب کے کہنے پر ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑا۔ لیکن آپ کو یہ حیران کن بات بتاؤں کہ ان کے الیکشن کی مہم جو تھی وہ وحید مراد نے چلائی، محمد علی نے چلائی، نور جہاں ان کی جو کمپین میں گئی، طارق عزیز جو نیلام گر والے تھے یہ ان کی کمپین چلایا کرتے تھے۔ اس وقت کے پاکستان کے جو چوٹی کے جو اداکار تھے، فلم ساز تھے، نغمہ نگار تھے، وہ حاکم علی زرداری کی الیکشن کمپین کو چلاتے رہے، وہ 1970 میں ایم این اے منتخب ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حاکم علی زرداری ایک طاقتور ایک شخصیت تھے جنہیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے مضبوط کرنے میں اہم حصہ بھی ملا، کردار بھی ملا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سیاست میں بھی لانے کا جو فیصلہ کیا تھا اپنی ساری انویسٹمنٹ اپنے بیٹے پر کی، اور یہ چاہا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سیاست میں ایک بڑا حصہ دار بن جائے اور پاکستان کے اندر بڑا کردار ادا کرے۔ اس وقت حاکم علی زرداری کو یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے بھٹو کا داماد بھی بن سکتا ہے اور پاکستان کا صدر بھی بن سکتا ہے اور ان کی نسل آگے چلے گی۔ لیکن آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں کہ سیاست فلم میں حصہ لیا، سیاست میں کردار ادا کیا، اور یہی جو ایک مزاج تھا ان کے بیٹے کے اندر ایک اور طرح سے بھی ہوا کہ ان کے انڈر ورلڈ کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلقات بنے، اور پاکستان کے اندر جتنا بھی کمیشن مافیا ہے یا پاکستان کا جو ڈان جتنے بھی ہیں ان کے بھی زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بنے۔ اس کی ایک گواہی میں آپ کو یہ دیتا ہوں
کہ میرے ایک بہت اچھے ایک دوست تھے جو پاکستان کے بہت بڑے ڈرگ لارڈ تھے، انہیں بلیک پرنس کہا جاتا تھا، مشتاق ملک۔ مشتاق ملک یورپ میں رہتے تھے، ان کا پاکستان کے ایٹمی ٹیکنالوجی کے کچھ حوالوں سے بھی ذکر کئی جگہ پر آیا ہے، حالانکہ وہ مستند ہے یا نہیں اس پر اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے ان کا جو کردار تھا، ان کا جو تعلق تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اس کی ایک گواہی یہ ہے کہ بلیک پرنس مشتاق ملک پر ایک کیس ہوا تھا نارکوٹکس کا، اور اس نارکوٹکس کیس میں زرداری صاحب بھی ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اس کے اندر ملوث ہیں، انہوں نے اس کا پیسہ کھایا ہے، جس کی وجہ سے زرداری صاحب پر جو نارکوٹکس کا مشہور زمانہ کیس بنا وہ بلیک پرنس کے کہنے پر بنا تھا اور ان کی گواہی پر بنا تھا، لیکن جب انہیں صدر پاکستان بنانا تھا تو بلیک پرنس پر دباؤ ڈالا گیا، دوستیوں کے حوالے دیے گئے، کچھ لین دین ہوا اور اس کے بعد وہ کیس ختم کیا گیا، جس کے بعد زرداری صاحب پاکستان کے صدر پاکستان بن گئے اور انہوں نے مونچھوں کو تاؤ بھی دینا پھر اس کے بعد بند کر دیا تھا۔ زرداری صاحب کے تعلقات بہت زیادہ بہت دور تک تھے۔ مشتاق ملک مجھے بتاتے تھے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے سامنے جب صدر زرداری صدر پاکستان تھے تو وہ اپنے موبائل سے ان کا نمبر ملاتے تھے اور نمبر ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد صرف 5 منٹ بعد لاہور کے ایک بہت مشہور سیاستدان، خاص طور پر ان کا خالد گھرکی صاحب کا فون آتا تھا، اسی طرح کسی اور سیاستدان کا فون آتا تھا کہ باس، آپ نے باس کو یاد کیا تھا، مرشد کو یاد کیا تھا، بتائیے حکم کیا ہے۔ تو یہ میرے سامنے کے واقعات ہیں۔ تو مشتاق ملک مجھے یہ بتایا کرتے تھے کہ جب ہم بالکل ہمارے پاس ہماری جوانی تھی تو ہم سندھ سے لے کے خیبر تک ہم پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے کاروبار کرتے تھے، بہت سارے ایسے کام کرتے تھے، اور ہمارا جتنے بھی انڈر ورلڈ کی دنیا کے ساتھ تعلقات تھے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی وہ تعلقات اسی طرح کے مضبوط تھے، اور بہت سارا جو پیسہ انہوں نے کمایا ان میں سے زرداری صاحب کو حصہ دیا کرتے تھے۔ یہ مشتاق ملک جو مجھے سنایا کرتے تھے، اس حوالے سے میں نے کچھ چیزیں تحریر بھی کی تھیں، اور ایک صاحب کا ویڈیو میں نے بلیک پرنس کے کچھ کارناموں پر میں نے روشنی بھی ڈالی تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے ایک پاکستان کے طاقتور ترین انسان بننے کے لیے وہ تینوں شعبوں میں اپنا بڑا نام پیدا کیا۔ فلم کی دنیا میں وہ بہت معروف ہے، لیکن عام لوگوں کو بالکل نہیں پتہ، بالکل خاص لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ زرداری صاحب کا پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت ساری ایسی مقبول ترین پاکستان کی ہیروئنیں ہیں جو زرداری صاحب کا دم بھرتی ہیں، ان کا نام لیتی ہیں، ان کی مالا جپتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات پر زور دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ زرداری صاحب ہمارے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور یہی ان کی محبت کا ایک طریقہ تھا، اور یہی محبت کو جتنے متین انداز میں وہ استعمال کرتے تھے اور اپنی خوبیوں کو، عیاریوں کو، چلاکیوں کو، اور 10% بننے تک کہ جتنے بھی واقعات ہیں کرپشن پر، جیسا کہ ابھی عمران خان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین انسان جو ہے وہ آصف علی زرداری ہے۔ تو یہ باتیں جو عام بات لوگ نہیں کہہ رہے، اس کی جو سند ہے وہ خود پاکستان کے وزیر اعظم ہے، پاکستان کے وہ ادارے ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری پر ایسے کیسز چلائے، لیکن وہ آصف علی زرداری انتہائی ہوشیار، انتہائی چالاک، انتہائی گھاک، انتہائی دھیمے اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ حالات کو اپنے مطابق موافق کرنے میں وہ ملکہ رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے پیپلز پارٹی کے بکھرے انہوں نے کر دیے۔ وہ پیپلز پارٹی جس نے پاکستان کے خلاف بھٹو کی قیادت میں اور ان کے بیٹوں نے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کی تھی، زرداری صاحب نے کفارے کی صورت میں یہ پیپلز پارٹی کو توڑ کر وہ اپنا قرض ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے ریمارکس دیجیے اور انقلابی کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔